बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 एक सालसी और मसालत पार्टीज़ के दरमियान करवाने के लिए ऐसा नायाब कानून है जो कि पार्टीज़ अपनी रजामंदी के साथ एक सालस मुकर्रर करते हैं और सालस को जो सालसी मुआहदा है उसके दायरे कार के अंदर रह कर काम करना होता है और सालसी मुआहदा जो है वो उस सालस की हदूदो क़यूद को मुतय्यन कर देता है। ये बात इंटरप्रेट भी हुई 2002 YLR पेज 1494 के अंदर। अगर सालसी मुआहदा की खिलाफ वर्जी करते हुए सालसी फैसला दे देता है और सालसी फैसले पर एतराज़ात दाखिल करने की जो मयाद है वो सालसी फैसला देने के अंडर आर्टिकल 158 लिमिटेशन एक्ट 1908 30 डेज है। जिस दिन उसने अवार्ड सालसी फैसला अनाउंस किया है 30 दिन के अंदर अंदर जो है उसके ऊपर एतराज़ जमा करवाना पड़ेगा। अगर इस अरसा के अंदर कोई फरीक एतराज़ जमा नहीं करवाता है तो उसके बाद उसको किसी भी फरीक को एतराज़ दाखिल करने की इजाज़त नहीं होगी। ये बात इंटरप्रेट भी हुई 2011 MLD पेज 135 लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है। याद रखिएगा दोस्तों कि अवार्ड जो है सालसी फैसला वो ज़बानी अगर दिया गया है तो उसको रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता, बल्कि अगर उसको रूल ऑफ कोर्ट बनाने के लिए रिटन फॉर्म के अंदर जो है वो असल जो अवार्ड है वो अदालत में पेश करना होगा। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2015 MLD पेज 488 के अंदर इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद जब एक सालसी मुआहदा के फ्रीकैन के माबैन सालसी मुआहदे के अंदर कोई टाइम फ्रेम ना रखा गया हो, देन फ्रीकैन के दरमियान जो टाइम फ्रेम का तनाज़ा है उसको सालस की डिस्क्रिप्शन पे है कि वो दोनों पार्टीज़ को सुने और मुनासिब वक्त के लिहाज से वो टाइम फ्रेम अगर अमाउंट का है या कोई भी तनाज़े का टाइम फ्रेम है उसको मुतय्यन करेगा। ये बात इंटरप्रेट भी हुई 2003 YLR पेज 2494 के अंदर इसको इंटरप्रेट किया गया था। और जब एक सालसी फैसला दे दिया जाता है और उस सालसी फैसला के ऊपर उठाए गए जो एतराज़ात हैं, एतराज़ात की अपील के दौरान जो एपीलेट कोर्ट है वो सालस के फैसले के ऊपर इन्हिसार नहीं करेगी, बल्कि वो उन मेरिट्स और डीमेरिट्स को वैल्यूएट करेगी जो कि वो अवार्ड अपने अंदर रखता है। क्या वो अवार्ड जो है वो सालसी मुआहदे के मुताबिक था और तनाज़े की नेचर को डिफाइन कर रहा है, और क्या जो सालसी फैसला आया है क्या वो सालसी मुआहदा जो था उसकी हदूद के अंदर अंदर है, या सालस ने अपने आप कुछ ऐसे मामलात कर दिए हैं जो कि तनाज़े के मामला ही नहीं था और आप खुद से ही वो उसने बना दिया है। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2014 CLD पेज 824 के अंदर इसको इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद याद रखिएगा कि जब भी सालसी फैसले को चैलेंज करना है, फैसले को चैलेंज करने के लिए अंडर सेक्शन 5 आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 आपने एक अदद एप्लीकेशन जो है अदालत सिविल कोर्ट के अंदर देनी है, एप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ द कोर्ट फॉर रेवोकेशन
آف دا اتھارٹی آف آربیٹریٹر. اس سالس کو عدالت کی اجازت کے ساتھ اس کے اختیار جو اختیارات بطور سالس اس کو دیے گئے ہیں وہ اس اختیار سے ہٹایا جانا وہ معاملہ انڈر سیکشن 5 طے پائے گا، اور ایک اپلیکیشن دی جائے گی. اور اپلیکیشن تب بھی دی جائے گی جب ایک آربیٹریٹر وہ اپوائنٹ کیا گیا تھا اور آربیٹریشن کی ارلی سٹیج کے اوپر ہی پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو آربیٹریٹر ہے یہ معاہدہ ثالثی کی خلاف ورزی کرنے جا رہا ہے. اور جب ایک کورٹ کے اندر ثالثی کے اختیارات کو ختم کرنے کے لیے اپلیکیشن موو کی جاتی ہے تو سب سے پہلے عدالت وہ آربیٹریٹر کو ایوارڈ مکمل ہونے سے پہلے ثالثی فیصلہ دینے سے پہلے نوٹس کرے گی، اور اس کو نوٹس کر کے اس کو بلایا جائے گا. اور ایسی اپلیکیشن کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو پارٹی اپلیکیشن دے رہی ہے ایک ثالث کی اتھارٹی کو ریووک کرنے کے لیے، اس کی اتھارٹی کو تنسیخ کرنے کے لیے، اس کے اوپر برڈن آف پروف یہ ہے کہ اس نے ثابت کرنا ہے کہ کون سی ایسی اچھی وجہ ہے جس وجہ سے ثالث کو اس کے اختیار سے ہٹایا جانا وہ مناسب ہے اور قرین انصاف ہے. اور ثالث کی تنسیحی کی اجازت دینا مکمل طور پر ایک کورٹ کی ڈسکریشن ہے، اور عدالت اس حوالے سے یہ دیکھے گی کہ کون سا ایسا نقصان ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ثالث اپنے عہدے سے بطور ثالث اگر اس کا عہدہ سے نہیں ہٹایا گیا تو کون سا ایسا نقصان ہوگا، اور کون سا ایسا ناانصافی سامنے آ سکتی ہے اس ثالث کے فیصلے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اس کو ہٹایا جانا وہ لازمی ہے. یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے، ایک کیس لا سامنے آتا ہے کیو ایم آر ایکسپورٹ کنسلٹنٹ بنام KDA کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے خلاف ایک کیس دائر کیا گیا تھا، اور اس کیس میں آربیٹریٹر کی جو اتھارٹی تھی اس کو ریووک کیا گیا، اور پارٹیز کو ڈائریکشن دی گئی کراچی ہائی کورٹ میں کہ وہ نیا آربیٹریٹر ود ان اسپیسیفائڈ ٹائم اس کا نام نئے آربیٹریٹر کا دے دیں، اور پہلا آربیٹریٹر اس کی جو پار تھی اس کو ریووک کرنے کی اجازت دے دی گئی. اور یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ایک کیس لا کے طور پر، اور اس پہ بحث کی گئی، اور رپورٹ ہوا یہ بات 1997 CLC پیج 503 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا. اس کے بعد نیشنل ریفائنری لمیٹڈ بنام آنند پاور کنسٹرکشن لمیٹڈ ایک کیسلا سامنے آتا ہے ہمارے، جو کہ رپورٹ ہوتا ہے 1999 YLR پیج 1673A کے اندر. اس کے اصلاح میں یہ انٹرپریٹ کیا گیا آنریبل کورٹ نے کہ معقول وجہ وہ بیان کرنی ہوگی جو پارٹی ریووکیشن چاہ رہی ہے عدالت سے ایک ثالث کی، اس کو ثابت کرنا پڑے گا، سفیشینٹ کاز دینی پڑے گی، کیا وجہ ہے جس گراؤنڈ کے اوپر وہ اس کو لیو گرانٹ کی جائے کہ فلاں جو ثالث ہے اس کی جگہ پہ کوئی اور ثالث مقرر کیا جائے اور اس کی جو اتھارٹی ہے اس کو ریووک کر دیا جائے. اب معاملہ آ جاتا ہے کہ ایک ثالث کو کارروائی کرنے کے اختیارات کو استعمال کرنے سے روکنا اور اس کے اختیارات بطور ثالث اس کو ختم کرنے کے لیے عدالت کے اندر ایک اپلیکیشن انڈر سیکشن 5 آربیٹریشن ایکٹ 1940 بمراد منظوری برائے تنسیخ کیے جانے ثالث کی جو اختیارات ہیں ان کے حوالے سے ایک فائل
اپلیکیشن جو ہے وہ کرنی پڑے گی، اور اس اپلیکیشن کے اندر ایسی ٹھوس وجوہات بیان کی جائیں گی کہ آخر یہ اسپیسیفک ریزن ہیں، ٹھوس وجوہات ہیں جن کی بنا کے اوپر جو ہے عدالت لازمی طور پر اس ثالث کو ثالثی کارروائی سے روک دے اور اس کی جو پار ہے بطور ثالث اس کو ختم کر دے۔ اور یہ ٹوٹلی ڈسکریشن آف کورٹ ہے، اور کورٹ اس میں یہ دیکھے گی کہ آخر کیا ایسی معقول وجہ سامنے آتی ہے کہ اس ثالث کی جو پار ہے اس کو ریووک کر دیا جائے، اور اگر اس ثالث کی پار کو ریووک نہ کیا گیا اس ایوارڈ سے پہلے تو کہاں پہ ناانصافی ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ بات سامنے رکھتے ہوئے بہت زیادہ ایسے وجوہات ہیں جن کی بنا پر جو ہے انڈر سیکشن 5 جو ہے لیو گرانٹ کی جاتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر ثالث کی اپوائنٹمنٹ جو ثالثی قرار نامے کے بالکل برعکس ہو گئی ہے، ثالثی قرار نامے میں کوئی اور بندہ اپوائنٹ کیا گیا ہے لیکن اس کی تقرری اقرار نامے کے بالکل کنٹریری سامنے آ گئی ہے، اور وہ بطور ثالث سے پار وہ گین کر گیا ہے، اور اس نے خواہ میں خود بخود ثالث بن گیا ہے اور وہ ثالثی کا کردار ادا کرنے لگ گیا ہے، تو ایسی صورت میں ایک سفیشینٹ ریزن سامنے آ جاتی ہے کہ جو ایسے ثالث کی تقرری ہے وہ ثالثی قرار نامے کے بالکل اگینسٹ ہے۔ اس بندے کو ہم نے اپوائنٹ نہیں کیا لیکن یہ بندہ خود کود پڑا ہے اس جھگڑے کے اندر، تنازع کے اندر پارٹیوں کے درمیان، اور خود کو ثالث بنا کے یہ پروسیڈنگ سٹارٹ کر رہا ہے اور خود بخود ہی یہ سارا معاملہ کر رہا ہے، یا ایک پارٹی کے ساتھ مل کے کوئی بندہ اس طرح سے کر رہا ہوتا ہے۔ تو ثالث کے اگر اس طرح کا معاملہ آ جاتا ہے کہ وہ اس کا ذاتی مفاد یا ایک پارٹی کے مفاد کو وہ گین کرنا چاہ رہا ہے، تو ایسی صورت میں ایسی ایک اپلیکیشن جو ہے اس ثالث کی اتھارٹی کو ریووک کیے جانے کی ایک بہترین وجہ ہے، اور اس کے اوپر ثالث کی جو پار ہے اس کو ریووک کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی 1983 CLC پیج 3273 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اگر ایک ثالث کا نام دھوکے، فریب اور مس ریپرزنٹیشن کے ساتھ شامل کر دیا گیا ہے، پارٹی کو بعد میں پتہ چلا ہے کہ اس کے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا ہے، پتہ چل گیا ہے کہ ثالث صاحب پہلے ہی دوسری پارٹی کے ساتھ ملے ہوئے تھے، دھوکے کے ساتھ جو ہے وہ اس سے کنسنٹ لی گئی ہے، تو ایسی صورت میں فوری طور پر ثالث کی جو کارروائی ہے اس کے آغاز میں ہی سیکشن 5 کی اگر اپلیکیشن دی جاتی ہے تو ایسے ثالث کی جو اختیارات ہیں اس کو ریووک کیے جا سکتے ہیں، اور عدالت اس پہ لیو گرانٹ کر سکتی ہے اس کی اتھارٹی کو ریووک کرنے کی۔ اور یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی 1980 CLC پیج 1854 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اگر ثالثی کی کارروائی جو ہے ایک نیسیسری پارٹی کی غیر موجودگی کے اندر ثالث نے کر دی ہے، یعنی ایک پارٹی ہے جو تنازع میں ایک اہم کردار ادا اس کا ہوا ہے اور وہ ایک نیسیسری پارٹی ہے، لیکن ثالث نے اس کو ٹچ ہی نہیں کیا، سامنے آ جاتا ہے کہ یہ ثالث ود میلافائڈ انٹینشن جو ہے یہ پروسیڈ کر رہا ہے اور ایک ضروری فریق کو جو ہے وہ بلا ہی نہیں رہا ہے اور اس کی غیر حاضری میں وہ ساری پروسیڈنگز کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں انڈر سیکشن 5 آربیٹریشن ایکٹ 1940 اپلیکیشن برائے اجازت تنسیخ ثالث جو ہے وہ منظور کی جانی قرین انصاف ہے اور بڑی سالڈ گراؤنڈ ہے اس کے اوپر کی جا سکتی ہے۔ اور یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے 1973 SCMR پیج 98 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اگر ایک پارٹی کو بعد میں پتہ چلتا ہے ثالثی قرار نامہ ہو گیا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ثالث تو میری مخالف پارٹی جس کے ساتھ میرا تنازع ہے اس کا تو قریبی رشتہ دار ہے یا اس کا بڑا قریبی دوست ہے، بات پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا، پتہ چلا ہے،
تو فوری طور پر کیا ہوگا، انڈر سیکشن 5 ایک اپلیکیشن جو ہے آپ موو کریں گے اور اجازت لیں گے کورٹ سے کہ اس کی جو پار ہے بطور ثالث اس کو تنسیخ کرنے کی اجازت دی جائے، اور ایسی صورت میں ایسے ثالث کی جو پار ہے اس کو ریووک کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی سندھ ہائی کورٹ میں، اور یہ رپورٹ ہوا آل انڈیا رپورٹس 1953 سندھ ہائی کورٹ پیج 68 کے اندر اسی بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اگر یہ بات سامنے آ جاتی ہے ثالثی پروسیڈنگز میں کہ جو ثالث مقرر کیا گیا وہ ود میلافائڈ انٹینشن تاخیر کر رہا ہے، معاملے کو پرولونگ کر رہا ہے، جان بوجھ کے پرولونگ کر رہا ہے یا دوسری پارٹی کے ساتھ مل کے پرولونگ کر رہا ہے، ایسی صورت میں انڈر سیکشن 5 ایک سالڈ گراؤنڈ ہے، اس کی جو پار ہے اس کو ختم کرنے کا جو ہے ایک مضبوط پار ہے، اور اس پہ اس کی جو پاور ہے اس کو تنسیخ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی 1985 MLD پیج 397 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ سیکشن 5 کہتی ہے کہ کسی اپوائنٹڈ ثالث یا عدالت نے کسی امپائر کا اختیار جو ہے سوائے عدالت کی اجازت کے قابل تنسیخ نہیں ہوگا، بجز اس کے کہ ایگریمنٹ جو ہے آربیٹریشن ایگریمنٹ جو ہے اس میں اس کے خلاف کوئی منشا ظاہر کیا گیا ہو، یعنی اجازت کورٹ کی لینا جو ہے وہ مینڈیٹری اس میں قرار پایا ہے، اور عدالت کی اجازت کے بغیر مقرر شدہ ثالث یا امپائر کا اختیار ناقابل تنسیخ ہے، اور عدالت کی اجازت جو ہے وہ لازمی ہے، اور یہ اس کے لیے اپلیکیشن انڈر سیکشن 5 جو ہے ود سالڈ گراؤنڈ دینی لازمی ہے۔ اور جب بھی ایسی اپلیکیشن انڈر سیکشن 5 آپ دیتے ہیں تو اس کے کورٹ فیس جو ہے اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 1B سیکنڈ شیڈیول کورٹ فیس ایکٹ 1870 2 روپیز کا کورٹ فیس جو ہے 2 روپے کا کورٹ فیس جو ہے وہ چشمہ اس پہ کیا جائے گا اس اپلیکیشن کے اوپر، اور اختیار سماعت جو ہے وہ مالیت جائیداد کے لحاظ سے تعین کی جائے گی، جتنی بھی جائیداد کی مالیت ہوگی اتنی ہی اختیار سماعت کی جو ہے عدالت اس کا تعین کیا جائے گا، لیکن کورٹ فیس جو ہے وہ اونلی 2 روپے کا لگے گا، کیونکہ آرٹیکل 1B آف سیکنڈ شیڈول کورٹ فیس ایکٹ 1870 جو ہے وہ اس بات کو واضح کر رہا ہے۔ جہاں تک سیکشن 5 کے تحت عدالت کی اجازت لے کے کسی ثالث کی اتھارٹی کو ریووک کرنا ہوتا ہے، تو جو اپلیکیشن آپ دیتے ہیں تو وہ اپلیکیشن لمیٹیشن کے اعتبار سے آرٹیکل 181 جو ہے اس اپلیکیشن پہ اپلائی ہوگا، اور اس کی میعاد 3 سال ہے جب کاز آف ایکشن ارائز ہو گیا ہے، پتہ چل گیا ہے، لیکن ان دا ارلی پروسیڈنگز آف ثالثی آربیٹریشن کی ابتدائی سٹیجز کے اندر ہی جو ہی پتہ چلا ہے فوری طور پر جو ہے ود ان 3 ایئر اس کی لمیٹیشن تو ہے ہی، لیکن ایز سون ایز پاسبل وہ آپ عدالت میں انڈر سیکشن 5 اپلیکیشن دیتے ہیں، عدالت کی اجازت لیتے ہیں اور اس کی اتھارٹی کو ریووک کرواتے ہیں۔ اور یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے PLD 1996 کراچی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اور پیج ہے 1016 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ یہ ہمارا سیگمنٹ 3 آربیٹریشن ایکٹ 1940 بنیادی طور پر اپلیکیشن فار لیو آف کورٹ کے حوالے سے تھا کہ عدالت کی اجازت لینا کسی ثالث کی پاور کو ریووک کرنے کے لیے، اس کو ثالثی سے ہٹانے کے لیے، اس کو ثالثی کی پروسیڈنگ اس کو سٹاپ کرنے کے لیے جو ہے عدالت کی اجازت لینا جو ہے
اس کی اپلیکیشن کے حوالے سے ہم نے بات کرنا لازمی تھا اس حوالے سے. اب اس پہ مزید ہم گاہے بگاہے اس پہ اگلے سیگمنٹس میں بات کرتے رہیں گے. اور آربیٹریشن ایکٹ 1940 ایک سیول وکیل کے لیے بہت زیادہ اہم پروسیڈنگس ہے. تو یہ معاملہ جو ہے سیگمنٹس میں چلتا جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو. اللہ حافظ.